बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं मोहम्मद हसनैन। पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब ताल्लुकात न सिर्फ इस खत्े में बल्कि मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में भी इनकी जो सियासत है वो इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। तीनों के दरमियान मजहबी, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई का रिश्ता भी है। जहाँ पर हम बात करते हैं फिर गैस पाइपलाइन की, तो ईरान से पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे भी शुरू करता है, लेकिन कुछ अमरीकी पाबंदियों की वजह से उनमें तातुल आता है और वो शुरू नहीं हो पाती। इसकी वजूहात क्या हैं, आज वो जानेंगे। दूसरा ये कि इस वक्त चूँकि ईरान और सऊदी अरब दोनों के ऑफिशियल्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और अगर इस बारे में आपको बताएं तो वज़ीर आज़म से सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की भी मुलाकात हुई है। इसके अलावा ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने रावलपिंडी में GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की है। और अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात की है, और सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने जनरल हेडक्वार्टर्स का रावलपिंडी का दौरा भी किया है, जहां पर इस दौरान दोनों के दरमियान स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पार्टनरशिप मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक किया है। सऊदीया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमने माजी में देखे भी हैं, और रिसेंटली एक डिफेंस पैक्ट भी साइन हुआ। जो इस वक्त सूरत हाल है इलाकाई सिक्योरिटी की, उसके ऊपर सऊदीया भी अहम किरदार अदा करता हुआ दिखाई देता है। और फिर हम ईरान को देखते हैं, उनकी जानिब से भी अब चूँकि डॉक्टर लारिजानी पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, उनकी जानिब से सालिसी की पेशकश की गई है। चूँकि इस खत्े में अगर मुआशी लिहाज से जो हमारे मुमालिक हैं जिनमें पाकिस्तान, ईरान और सऊदीया आ जाए, तो मुआशी लिहाज से स्टेबलाइज होने के लिए सरहदी तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए ईरान ने सालिसी की पेशकश भी की है। इससे कबल तुर्की की सालिसी में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हुए वो कोई कामयाब साबित नहीं हो सके हैं, और अब तक भी अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की झड़पें हैं वो उनकी जानिब से जिस तरह से दहशत गर्दाना हमले पाकिस्तान के अंदर किए जा रहे हैं वो अभी तक जारी हैं, जिसके ऊपर ईरान की जानिब से भी सालिसी की जानिब जो है वो पेशकश की गई है। मुआशी लिहाज से अगर बात करें तो ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा, जो कि यहाँ की आवाम की मफादात की अगर बात करें, आवाम ये चाहती है कि महंगाई में कमी हो, और जब भी सर्दियाँ आती हैं तो गैस का मसला इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर जाता है। इसकी वजूहात जानेंगे, क्योंकि अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर कुछ पाबंदियाँ आयद कर रखी, जिसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान को भी इस गैस पाइपलाइन मंसूबे के तातुल में जो है वो उठाना पड़ा है। और देखना यह है कि पाकिस्तान, जो कि अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात बहुत हद तक बेहतर कर चुका है, इस दौरान सऊदीया और ईरान को साथ लेकर चलना और इनको बैलेंस रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। माजी में पाकिस्तान का इस हवाले से क्या किरदार रहा, और इस दौरान अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात को ईरान के साथ ताल्लुकात के साथ कंपेयर करते हुए बैलेंस करना कितना इम्पॉर्टेंट बड़ा और टास्क समझा जा सकता है। इस वक्त हमें हमारे प्रोग्राम में हमारे पैनलिस्ट ने ज्वाइन किया, जिनमें सज्जाद तरीन साहब सीनियर तर्जयकार इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और ब्रिगेडियर हारिस साहब दिफाई तर्जयकार हमें ज्वाइन करेंगे, मंसूर रज़ा साहब सीनियर तर्जयकार हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान, ईरान, सऊदीया की, तो दोनों के दरमियान बैलेंस ताल्लुकात का होना इंतहाई एक अहम अंसर समझा जाता है। इस वक्त चूँकि ईरान और सऊदी अरब दोनों के ऑफिशियल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, और फील्ड मार्शल से भी उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ हसनैन कि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है जी। आपको याद होगा एक दफ़ा प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी ने एक बात कही थी कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, क्योंकि पड़ोसी बदलना हमारे अख्तियार में नहीं है। ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि ईरान से हमारे बहुत अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात है, बिरादराना ताल्लुकात हैं, और मुश्किल वक्त में ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है जी। आपको याद होगा जब इंडिया ने स्पेशल आर्टिकल जो हैं मकबूजा कश्मीर के, वो जब 2 आर्टिकल उन्होंने ख़त्म किए, तो बहुत सारे हमारे मुसलमान मुल्क, बल्कि अरब मुल्क, जिनके लिए हम लड़ने मरने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, उन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया था, और उन्होंने कहा था कि जनाब हमारे तो तिजारती ताल्लुकात हैं इंडिया से। ईरान के भी तिजारती ताल्लुकात थे, और इंडिया जो है वो ईरान से पेट्रोल उस वक्त ख़रीद रहा था, लेकिन ईरान जो है वो हमारे साथ था, और इन दोनों आर्टिकल ख़त्म करने पे उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की थी। सही, ठीक है। उसके बाद जब कभी ईरान में कोई ऐसा मसला बना तो हम भी उनके साथ खड़े रहे। अब मैं समझता हूँ हमारे यहाँ, आपको पता है कि गैस का बहुत क्राइसिस है, बहुत मतलब ये तवानाई का एक बहरान है। ईरान ने बहुत अरसा पहले ये हमें कहा कि ये एक पाइपलाइन का मंसूबा बनाया ईरान और पाकिस्तान के दरमियान।
اور یہ منصوبہ میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے ایران کے پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کر اور اس کا باقاعدہ ایک سنگ بنیاد بھی رکھا. اب ایران نے اپنی سائٹ پر یہ سارا منصوبہ جو ہے مکمل کر لیا ہے اور پاکستان کی جانب سے ابھی تک مکمل نہیں ہوا. معاہدے کے مطابق پاکستان نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا, وہ تاخیر کا شکار ہوتا رہا, مسلسل تاخیر, اور ٹائم لیتا رہا ایران سے. تو اب انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر اس پر ہم جو ہے وہ کہیں اور چیز جائیں گے یا کوئی اور ایکشن کریں گے. لیکن پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ کچھ ٹائم ہمیں مل جائے. اور ایک چھوٹی سی بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کیونکہ امریکہ کی پابندیوں کا خطرہ ہے, خدشہ ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے, اور اس پائپ لائن نے آگے انڈیا تک جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے کہ یہ گیس پائپ لائن منصوبہ بن جائے. امریکی پابندیوں کے تناظر میں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہے کس طرح سے اس کو بیلنس لے کر چلتا ہے. منصور رضا صاحب سینئر تجزیہ کار انہوں نے میں جوائن کیا, بہت شکریہ. منصور رضا صاحب آپ کا ایران, مسعود رضا صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, سوری فار دا کریکشن. مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایران اور سعودیہ کے دونوں کے آفیشلز اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں, اور جس طرح سے سجاد ترین صاحب نے بھی بات کی امریکی سینکشنز میں پاکستان کا ایران کے ساتھ تعلقات کو بیلنس لے کر چلنا کتنا امپورٹنٹ ہے. جی, پاکستان کی اور خود ایران کی دونوں کی کوشش ہوگی کہ ایک بیلنس قائم رہے, اور وہ کوشش ہے. امریکہ کی طرف سے جو پابندیاں ہیں ظاہر سی بات ہے وہ پاکستان کے لیے اور سعودی عرب کے لیے, کیونکہ پاکستان اور سعودیہ کا جو پیکٹ ہوا ہے ایران کی بھی خواہش ہے کہ وہ اس دفاعی پیکٹ کا حصہ بنے. لیکن اگر ظاہری طور پر باقاعدہ اعلان ہم اس پر شامل ایران کو نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی ایران کو ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے, اور وہ کانفیڈنس ضرور دیا گیا ہوگا پاکستان کی طرف سے, کیونکہ جو ابھی اسرائیل والا حملہ تھا اس میں بھی پاکستان نے ایران کی پیچھے سے بڑی مدد کی تھی, کھل کے تو نہیں کی تھی, لیکن یہ اب بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پاکستان نے کیا مدد وہاں پہ فراہم کی تھی. اور پاکستان کے ساتھ جو گیس پائپ لائن والا معاملہ ہے یہ بھی امریکی پابندیوں کی وجہ سے, جب تک یہ تمام مسائل دنیا کے ساتھ ایران کے حل نہیں ہوتے اس وقت تک کسی بھی ملک کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ کھل کے ایران کی مدد, اسٹریٹجک مدد کے لیے حامی بھر سکے یا کسی معاہدے میں اس کے ساتھ جا سکے. یہ ضرور ہے کہ کیونکہ ہمارا بارڈر ملتا ہے اور اہم بارڈر ہے, تو وہاں پر بارڈر کی دونوں طرف جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے بات چیت ہو سکتی ہے, اسمگلنگ کے حوالے سے بات چیت ہو سکتی ہے, ایک دوسرے کی خیر سگالی کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے. مسعود صاحب بریک کی جانب بڑھنے کا کہا جا رہا ہے, سوری ٹو کٹ یو سر, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. مسعود رضا صاحب کی جانب بڑھیں گے. مسعود صاحب اپنی بات کو مکمل کیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اب نارملائزیشن کی جانب جا رہے ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں ان تعلقات کو, اور پاکستان کے لیے پھر کیا اس میں مواقع موجود ہیں سر؟ دیکھیں, دنیا بدل رہی ہے اور اس بدلتی دنیا میں سعودی عرب میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہ اب صرف مذہبی ٹورزم کی حد تک ہی محدود رہنا نہیں چاہتے, وہ دنیا بھر کے ٹورزم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے باقاعدہ بڑے بڑے شہر بنا رہے ہیں, نیون بنا رہے ہیں, اسپورٹ سٹی بنا رہے ہیں, اور دیگر چیزیں ہیں جو وہ بنا رہے ہیں. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ ادھر اب امن ہو. یہ جو فرقہ واریت کی جو ایک آگ لگی ہوئی تھی اس کو بجھانے کی کوشش, اور محمد بن سلمان نے اپنے ملک کے اندر بہت ساری ریفارمز کی ہیں, چاہے وہ خواتین کی ڈرائیونگ کے حوالے سے ہوں, بلکہ اب تو احادیث کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک حکم دیا ہے کہ جو متفقہ علیہ حدیثیں وہ نصاب میں شامل کی جائیں. تو وہ انلائٹنڈ ماڈریشن کی طرف جا رہے ہیں, اور ایران کے ساتھ وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا تنازع ہو, کیونکہ ایران کے پاس جو اس کی اپنی میزائل کیپیبلٹی ہے وہ بتا چکا ہے کہ وہ کمزور ملک نہیں ہے تمام پابندیوں کے باوجود بھی. اور ایران کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ خطے میں عدم استحکام ہو. تو خطے, ساری دنیا بدل رہی ہے, سب ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں. صرف اسلامی ملک ہی ایسے ہیں جن کے درمیان وہ اتحاد نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. تو شاید یہ ریلائزیشن آ گئی, اور پاکستان ایک کلیدی اس میں کردار ادا کرے گا, کیونکہ پاکستان اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت بھی ہے, ایک بڑا ملک ہے, اور یہاں پر آئین و قانون اسلام کے نام پر, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ملک بنا ہی اسلام کے نام پر ہے. تو اسلامی دنیا کے لیے پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے. تو ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملات نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان کا اس میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان دو بارڈرز تو پاکستان کے اس وقت انسیکیور ہیں, تو بارڈر لگتا ہے ایران کے ساتھ, تو اس کے ساتھ تعلقات نہ صرف بہتر ہوں بلکہ مثالی تعلقات ہونے چاہیے, اور رہے بھی ہیں. دوسری بات یہ کہ مذہبی ٹورزم جو ہے, مذہبی ٹورزم جو ہے, جس میں کہ یہاں سے بہت بڑی تعداد زیارات کے لیے جاتی ہے,
تو وہ بھی ایران کی اکانومی میں ایک حصہ اپنا ادا کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے. مسعود صاحب, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسلامی دنیا کے لیڈر شاہ فیصل نے پاکستان کا ایک وقت پہ دورہ کیا. لیڈرشپ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس وقت ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے پاکستان کے, اور تبھی OIC کا قیام بھی عمل میں لایا گیا تھا. تو لیڈرشپ کا کردار موجودہ حالات میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے جو ہماری ماضی کی گورنمنٹ رہی ان کی جانب سے بہت زیادہ تعلقات خراب ہوئے, سعودیہ خاص طور کے اوپر ناراض ہوا, اور اب جس طرح سے تعلقات بحال ہو رہے ہیں تو اس میں لیڈرشپ کا کتنا کردار سمجھتے ہیں آپ؟ بس قسمتی کی بات یہ ہے کہ جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے حوالے سے اگر پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے تو سعودی عرب میں تھوڑی سی جو ہے وہ گرمجوشی نہیں رہتی, اور جب ان کی حکومت ہوتی ہے تو پھر نواز شریف یہ مینج کر لیتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب جو خارجہ معاملات ہیں نا وہ براہ راست صرف یہ نہیں کہ صرف وزیر داخلہ دیکھ رہے ہوں, بلکہ اس میں جو ہمارے ادارے ہیں ان کا بہت بڑا انپٹ ہوتا ہے, ان کی بڑی کوششیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں جتنے دوست ممالک سے قرضے ملے ہیں یا ہم نے اس حوالے سے جتنی سفارتکاری کی ہے اس میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیش رہی ہے, چاہے وہ راحیل شریف صاحب کا دور ہو, چاہے وہ کیانی صاحب کا دور ہو, چاہے وہ موجودہ دور ہو, تو چائنا ہو, عرب ممالک ہوں, ایران ہو, ملائیشیا ہو, ترکی ہو, ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے خارجہ معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت اہم کردار آ گیا ہے. تو اس سے ایک اسٹیبلٹی ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک پالیسی ہے جس کو حکومتوں کے آنے جانے سے کوئی تبدیلی نہیں ملے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, اس کے نتائج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. بریگیڈیئر حارث صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, دفاعی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس وقت ایرانی اور سعودی آفیشلز پاکستان میں موجود ہیں؟ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری نے GHQ راولپنڈی کا دورہ بھی کیا ہے, جہاں پر انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات کی ہے. اس دوران پاکستان کے سعودیہ کے ساتھ تو سیکورٹی ہم نے ڈیفنس پیکٹ بھی دیکھا ہے, ایران کے ساتھ کس طرح سے بیلنس لے کے چلیں گے سیکورٹی معاملات کو؟ سر دیکھیں, یہ ایک جو ایران کے نیشنل سیکورٹی جو کونسل کے یہ آئے سیکٹری, یہ بہت اہم دور ہے, اس لیے کہ ان حالات میں جب کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ فاسٹ چینجنگ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہیں, اس کے بعد اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہو رہی ہیں, پھر پاکستان کے ان سے ہمارے پہلے ہی بہت دیرینہ تعلقات ہیں, ان کو ہم اسٹریٹجک لیول سے لے کے جا رہے ہیں, اور اس میں ہم پاکستان میں ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں, وہ پرابلم چل رہی ہے, آپس میں بارڈر کی چیزیں بارڈر مینجمنٹ کرنی ہے, اس کی بات ہے, افغانستان کے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ یہ یہ سعودی عرب کی بات بھی ہوگی. تو آئی تھنک اس سیاسی دورہ بہت اہم ہے, اور ساتھ ہی یہ بہت امپورٹنٹ ان کی نیشنل سیکورٹی کے کردار کے یہ سیکٹری ہیں, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ اپائنٹمنٹ ہے. اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہے, جس کے دن کو پذیرائی ہو رہی ہے, ہائی لیول میٹنگ ہو رہی ہے اس خاص موقع پہ جب کہ ہمارے ایران افغانستان میں کافی تناؤ چل رہا ہے. اس کانٹیکسٹ میں جو ہے ایران نے والنٹر بھی کیا کہ ہم بھی تیار ہے, کیا بندہ نکالیں. ساتھ ہی ساتھ اس سے ہمارے, اور اس کو اب جیسے RCD کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان ایران ترکی دوبارہ جو یہاں ریل روڈ ہوتا تھا اور روڈ ہوتا تھا وہ بھی اب ایک ایکٹیویٹ کر رہے ہیں, وہ چل پڑے گا. تو یہ اس سے بڑے تعلقات ہمارے اور بہتر ہوں گے. لیکن پاکستان کو ساتھ یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ جو پائپ لائن لائی ہوئی گیس پائپ لائن ایران نے مسلم کے بارڈر پہ لا کے رکھی ہوئی ہے, ہمیں اس کی پوری تیاری کرنی چاہیے. یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے, اور یہ جو پرانا کانٹریکٹ ہے اس کے میرے خیال میں ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں امریکہ سے بات کرتے ہیں, اس کا اسپیشل کیس مجھے بتائیں کہ ہمیں کتنی نزدیک کی ضرورت ہے اور ہم کتنا سفر کر رہے ہیں. اس کے لیے اگر امریکن کو پاکستانی بات سنتا بھی ہے, پاکستان کا اسٹیٹس بھی بہتر ہے, اس کانٹیکٹ کو اگر ہم مان کر لیں تو ہوگا کام اگر لے اس سے بہت ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے, اور سستی گیس ہمارے وہاں ملے گی. اور تیسری بات یہ کہ سعودی عرب کے اور ابھی ایران کے تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں, تو پاکستان میں چائنا کا بہت کردار ہے, اس کو ہم نے اور زیادہ کوشش کرنا ہے. تو میں انہوں نے امریکن میں ایران نے اس کا ہوا کھڑا کیا ہوا, ایران کا ہوا بنا کے انہوں نے $1 ٹریلین کا ویپن ایمولیشن جہاز یا میزائل ایئر ڈیفینس سسٹم ارد ممالک کو دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی انڈسٹری کو تو فائدہ ہوا ہے. لیکن اب میرے خیال میں
سعودی عرب کی سوچ چینج ہوئی ہے اور اب وہ آپس میں تعلقات اچھے ہو رہے، اس سے مڈل ایسٹ میں بہت بہتر پازیٹیو ہم نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری نے ریسنٹلی ٹویٹ بھی کیا ہے سر، میں وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم شکریہ ادا کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، جس طرح سے جنگ میں انہوں نے سپورٹ کیا، اور آیت اللہ خامنائی کا انہوں نے پیغام بھی ان کو پہنچایا۔ پاکستان کے چونکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی جو ہیں اس وقت بہت زیادہ اچھے چل رہے ہیں، کیا لگتا ہے پاکستان کیا رول ادا کر سکتا ہے، کیا کردار ادا کر سکتا ہے تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان بھی جو بات چیت ہے، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تجارت کی بات کرتے ہیں، ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، تو کیا پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے دونوں کے درمیان؟ دیکھیں، ایک تو پہلے پاکستان نے جب ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہوئی ہے اس میں پاکستان نے بہت ہی اہم پازیٹیو کردار ادا کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے اسمبلی میں تشکر پاکستان کے نعرے لگائے تھے، اور یہ ابھی رفل جو وہاں سے آ رہے ہیں، یہ نیشنل سیکرٹری نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے جو کہتے ہیں وہاں سیکورٹی، یہ بہت عامدار ہے۔ اس کے بعد اس کی وجہ سے ایران کی بالکل تھنکنگ چینج ہو گئی ہے، اور انہوں نے انڈیا کو وہاں سے ٹیک آؤٹ کر لیا ہے، خاص طور پہ جب ان کی مساعد میں اور رو نے مل کے ان کے بابت نیٹ سائنٹسٹ کو اور کمانڈرز کو کافی مروا دیا۔ تو اب پاکستان، ایران، چائنا، اس کے بعد آپ ترکی کی بات کریں، بنگلہ دیش، یہ ایک ریجن میں بڑا امپورٹنٹ بلاک بن گیا۔ پاکستان ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ سمجھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب اس ٹائم فریم میں، تینوں کا ایک ساتھ اکٹھے ہونا، سعودیہ کا، ایران کا، پاکستان میں ہونا، یہ اس کی ٹائمنگ فریم ورک کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ویری امپورٹنٹ، اور یہ آپ کو بتاؤں کہ اگر آئی وش کے ساتھ ایران اور سعودی عرب کے آپس میں تمام جو خدشات دور ہو جائیں، یہ بہت اہم ہے، اس سے مڈل ایسٹ میں بہت فرق پڑے گا۔ اور ہمیشہ سے اسرائیل نے، امریکہ نے کوشش کی ہے کہ مڈل ایسٹ ایک سائڈ پر ہے، اور یہ جو ایران کو علیحدہ رکھا ہے ان کو لڑانے کے لیے، اس کے عرصے میں ویپن، ایمونیشن، $1 بلین کا جو اس سے سعودی عرب کو بھی دیکھنے وہ کتنا کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں اس سے بڑا فرق پڑے گا۔ تو میرے خیال میں یہ وقت ہے ان ممالک کو خود اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز ایران نے دنیا کو بتا دیا کہ ایران ایک بہت ریزیلینٹ قوم ہے، نمبر 1، اور اسرائیل کو جتنا ایران نے نقصان بچایا وہ اسرائیل نے بھی سوچا بھی نہیں تھا، اور انہوں نے کروز میزائل مارے، ہائپرسونک میزائل وہاں پہ مارے، بہت ایران کو اسرائیل کا نقصان کیا، اس لیے اسرائیل چیز پر خود ایگری ہوا اور اس چیز پر۔ صحیح ترین صاحب، جیسے کہ میں نے پہلے مسعود رضا صاحب سے بھی یہ بات کی، لیڈرشپ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ شاہ فیصل ہم نے دیکھا ماضی میں جس طرح سے انہوں نے یونائٹ کیا، اور اس وقت جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، ہم نے ماضی کی حکومت بھی دیکھی جہاں پر سعودی عرب کو ناراض کر دیا گیا، اور اس وقت جو شہباز شریف صاحب کردار ادا کر رہے ہیں، کتنا امپورٹنٹ آپ لیڈرشپ کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ آپ نے شاہ فیصل کی بات کی، ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی، اس کے بعد بھی اس پاکستان میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جب پیپلز پارٹی کے صدر فاروق خان لغاری یہاں پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، تو اس وقت بھی پاکستان میں ایرانین صدر تھے رفسنجانی، وہ آئے تھے، اور کنگ عبداللہ تھے سعودی عرب کے کنگ، وہ آئے تھے، اور ان دونوں کی یہاں ملاقات کرائی گئی تھی، دونوں کی 1-on-1 ایک ملاقات کرا دی گئی تھی۔ پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ کم سے کم ہوں، تاکہ دونوں مسلم ملک جو ہیں ان کے درمیان تعاون ہو، تعلقات بہتر بنے، اور اس کا پوری امہ پر جو ہے میں سمجھتا ہوں اثرات پڑتے ہیں، پوری امہ پر اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ اب پاکستان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہلے بھی کوشش کرتا رہا ہے، پیپلز پارٹی کے زمانے میں تو کافی کوششیں ہوتی رہی ہیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے اس کو بھی کوششیں کرنی چاہیے، اور یہ ہمارا جو توانائی کا کرائسس ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایران سے سستی گیس مل سکتی ہے، اور یہ تقریباً کوئی میرے خیال میں 2775 کلومیٹر کا یہ ہے سارا منصوبہ، اس میں تقریباً 1930 جو ہے غرباً پاکستان کی طرف ہے، اور شاید 1150 کلومیٹر جو ہے وہ ایران کی طرف ہے۔ ایران نے اپنے حصے کا تقریباً کام مکمل کر لیا ہے، اب ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہم نے پہلے کچھ کیا تھا، کچھ تھوڑا سا کام شروع کیا تھا پاکستان نے جرمانے سے بچنے کے لیے، تو وہ ٹائم بھی کافی آگے ہو گیا ہے، تو ایران یہی بار بار کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو یہ منصوبہ مکمل کرنا چاہیے، اور یہی جو گیس پائپ لائن ہے جو ہمارے پاس آئے گی آگے انڈیا میں بھی جانا ہے اس نے، اور اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، دنیا سے بات کرنی چاہیے، اور دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے کیا مسائل ہیں، ہمیں کیا پریشانی ہے۔ آج دنیا ہماری بات سن رہی ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے،
اور پاکستان کی غریب عوام جو جس مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات میں میرے خیال میں کمی آ جائے گی، اور گیس کی توانائی جب ہماری پوری ہو جائے گی تو ہمارے بہت سارے شعبے جو ہیں جو اس وقت بہت پریشانی کا شکار ہیں ان میں بہتری آ سکتی ہے۔ مسعود رضا صاحب، جیسے کہ میں نے بریگیڈیئر صاحب سے بھی پوچھا، موجودہ ٹائم فریم ورک میں تینوں کا ایک ساتھ اکٹھے ہونا اس ٹائم کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں آپ؟ پھر دیکھیں، بریگیڈیئر صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ٹائم فریم، اور خاص طور پر جب افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں اور پیچھے تو اس کے انڈیا ہے، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ گیس پائپ لائن وغیرہ کی، میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیٹیلز ان ملاقاتوں کے سامنے آئی ہے تینوں ملکوں کی، وہ اسٹریٹجک حوالوں سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ریئلائزیشن نظر آ رہی ہے پاکستان، سعودی عرب اور ایران میں کہ ہمارے خطرات جو ہیں وہ کسی حد تک مشترکہ خطرات ہیں اور ہم ایک دوسرے کے لیے جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ تو تمام جو گفتگو ہوئی ہے وہ اسٹریٹجک حوالوں سے ہوئی ہے، اچھے پیغامات ایک دوسرے کو دیے گئے ہیں، تو ہمیں اسے اسٹریٹجک تک ہی رکھنا چاہیے۔ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاملہ، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان امریکہ کو اس پر قائل کرنے کی کوشش کرے اور امریکہ اس پر قائل ہو جائے، کیونکہ کسی بھی قسم کا کنسیشن مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دینے کو تیار ہوں گے ایران کو۔ تو اسی لیے اس جو ڈیٹیلز ہمارے سامنے ہیں اس میں گیس پائپ لائن کا رتی برابر بھی کہیں ذکر نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ ہم یہ نہ صرف گیس پائپ لائن بلکہ باہمی تجارت کو مزید فروغ دیں، اور جو پابندیاں ایران پہ لگی ہوئی ہیں وہ پابندیاں ختم کرنے کے لیے پاکستان کردار ادا کرے۔ مسعود صاحب، یورینین افزودگی کے اوپر جیسے انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور ان کی جانب سے اٹیک کیا گیا ایران کے اندر، اس کے بعد ابھی ان کی جانب سے یہ بیانات سامنے آئے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ اس خطے میں اسٹیبلٹی آئے گی، خاص طور کے اوپر ایران کا انہوں نے کہا کہ اب ہمیں یقین ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ نہیں کرے گا، اور پھر ان کی جانب سے یہ اشارہ ملنا کہ اب تعلقات صحیح ہوں گے، اس کو کتنا پھر آپ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ مگر ایران نے بھی تو اس کا جواب دیا کہ ہمارا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا اور ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقاصد کے لیے جاری رکھیں گے۔ جو پہلے سے ان کا کہنا تھا وہی انہوں نے دوبارہ کہا، تو ان کا نیوکلیئر پروگرام بھی جاری ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران کی جو آئیڈیولوجی ہے باقاعدہ یہ انقلابی ایران کے بعد، اس میں اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہ کرنا یہ ایران کا نعرہ رہا ہے، اور امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگتا رہا ہے۔ تو وہ نعرہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے، وہ سوچ اب بھی موجود ہے، اور یہی تکلیف ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو۔ تو ایران بھی ایک ہارڈ لائن لیے ہوئے، دوسری طرف بھی ایک ہارڈ لائن ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی تجارتی پابندیاں، وہ الگ بات کہ انڈیا ایسا ملک تھا کیونکہ 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، بڑی اکانومی ہے، بڑی مارکیٹ ہے، اس نے وہاں پر جا کر چابہار کی پورٹ کو سنبھال لیا، یا رشیا کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہو جائے۔ لیکن پاکستان کے مسائل مختلف ہیں اور سعودی عرب کے مسائل بھی مختلف ہیں۔ ترین صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ٹائم فریم ورک کو؟ کتنا، اور اس میں جیسے کہ میں نے بات کی کہ امریکہ کی جانب سے جس طرح سے پھر حملہ کیا گیا ایران کے اوپر، اس کا جواب جیسے کہ مسعود صاحب نے بھی بتایا پوری دنیا نے بھی دیکھا کہ ایران نے اس کا جواب بھی بھرپور انداز سے دیکھا۔ اب یہی اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ جیسے کہ اس وقت پاکستان کا خاص طور کے اوپر کردار، جو امریکہ کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں پاکستان کے وہ بھی بہتر ہیں، پاکستان کا کردار اس میں آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان یہ جو ٹینشن ذہن کو کم کرنے کے لیے؟ یہ جو ابھی تک ہم نے گفتگو کی، یہ ایک ایک علیحدہ علیحدہ حصے ہیں اس کے جو ہمارے اور ایران کے ساتھ ہیں۔ یہ جو ابھی مطلب سارے لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، اس کے پس منظر میں ایک اور چیز بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ MBS گئے ہیں، ابھی امریکہ کا ٹور کر کے آئے ہیں، اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی ملے ہیں، اور بہت ساری ابھی ایسی باتیں ہیں جو ان ملاقاتوں کی منظر عام پر نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، کچھ باتیں آئی ہیں، انہوں نے مطلب جو میڈیا میں کہہ دی گئی، میڈیا سے کہلوا دی گئی ہیں باتیں، لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو میرے خیال میں ابھی منظر عام پر نہیں آئے۔ تو اس وقت مطلب سعودی عرب کے لوگوں کا یہاں آنا اور ایران کے بھی لوگوں کا یہاں موجود رہنا، پھر پاکستان کے ساتھ گفتگو کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس پس منظر میں بھی کوئی بات چیت جاری ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے اور امریکہ کیا چاہتا ہے، غزہ کے حوالے سے امریکہ کیا چاہتا ہے۔ یقیناً پریزیڈنٹ ٹرمپ نے MBS سے کوئی نہ کوئی تو فریم ورک جو ہے وہ ڈسکس کیا ہوگا، اور وہ انہوں نے بتایا ہوگا ان کو، تو وہ پھر جو ہے یہاں آئے ہیں ان کے لوگ، وہ آئے ہیں، ایرانی بھی آئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک چیز ڈسکس ہونی ہے کہ اب کس طرف آگے جانا ہے اور مل کے کس طرح چلنا ہے اور کیا پالیسی ہونی چاہیے۔ ایک یہ بھی ایشو ہے، اشارہ آپ نے دے دیا ترین صاحب اسی کے اوپر۔ بریک، سوری ٹو کٹ یو، بریک کی جانب بڑھنے کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ جیسے کہ ترین صاحب نے اس کا اشارہ کیا، ایک بین الاقوامی استحکام فورس کے اوپر پاکستان نے ووٹ بھی دیا اور قرارداد بھی منظوری ہے۔ اس بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریگیڈیئر حارث صاحب چونکہ دفاعی طرز کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب بڑھیں گے۔
بگیریہ صاحب، ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل نے جس طرح سے میسج پہنچایا آیت اللہ خامنائی کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو، ہم نے دیکھا ہے کہ سعودیہ کے ساتھ تو پاکستان نے ایک ڈیفنس پیکٹ سائن کیا ہے، اور یہ جو ریجنل سیکیورٹی ہے اس کے لیے یہ ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ سائن کیا گیا. کیا اس طرح کے جو کوئی پیکٹ ہے وہ ایران کے ساتھ بھی سائن ہو سکتا ہے سر؟ پاکستان، ایران اور ترکی یہ ہمیشہ سے پہلے ایک اچھے آپسی ہوتا تھا، اور اس میں اب ہمیں 65 میں ایران سے ہمیں بڑی سپورٹ رہی تھی. جب 65 وار ہوئی تھی، ہم نے اپنے کچھ جہاز بھی ایران سے صاف کیے تھے اور بہت اچھے تعلقات تھے. اور یہ تو درمیان میں آ کے دیکھتے کہ بہت سینکشن اور انڈیا نے انویسٹ کر لیا اور بزنس میں وہ ہو گئی. لیکن اب اللہ کا شکر ہے پاکستان جس طریقے سے ایران کا مستقل میں ساتھ دیا ہے اور کھل کے ساتھ کے بہت بولڈ انداز کے، جو کہ ایرانی حکومت، ایرانی عوام اس کو بہت اکنالج کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے جب سیکٹری اسٹریم جو نیشنل کونسل کے آ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. ویری امپورٹنٹ پرسن، اس سے یہ بجٹ کو بڑی امپورٹنٹ بھی دی جا رہی ہے. اس میں پاکستان سے ایک اور بات کرنی چاہیے کہ ہمیں دیکھیں ایران انڈیا میں 50% سینکشن کے دوران میں آئل دیا ہے ریبیٹ پرائز پہ ایران سے، اور دبا کے پانی کے روایت پہ. اس کا چائنا ان سے 50 پرائز پہ لے رہا ہے. تو پاکستان کو بھی ایران سے بات کرنی چاہیے، بینک سے بھی بات کرنی ہے کہ وائی کین وی ڈو، اور ہم لوکل کرنسی میں بلوچستان بارڈر پہ اگر ہم ایران میں وائی وی اسپینڈ $50 بلین جو ہم خرچ کرتے ہیں آئل کے لیے، ہم یہاں سے ایران پہ اتنا فلور بلوچستان کے آئل میں، اور وہیں سے ہم اس کو لینے اپنے ملک میں لے کر لیگل طریقے سے جو سسٹم رولز اور ریگولیشن کے مطابق ہوتا ہے. ہمیں بہت یہ چیزوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے نیبرنگ ملک کے ساتھ، جہاں گیس بھی ہے اور آئل بھی ہے، اور روزگار بھی لوگوں کو ملے گا. دوسری عوام کو وہاں تھوڑا سا جاب مل جاتا. وہاں پر بارڈر پہ ہمیں ایک فری زون بنا دینا چاہیے جہاں پہ کافی زیادہ وہاں پہ وہاں بھی ہو سکے. تو یہ چیزیں ہمیں آپ سوچ کے رکھنی. اگر وہ امریکن جاج نہیں بھی دیتے اور 6 مہینے میں سعودی ایران سے امریکہ کے تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں، معاہدہ ہو جاتا ہے یورینیم کے ریچمنٹ کے اوپر، تو بائی دیٹ ہمیں اپنے کانٹریکٹ سائن کر کے ہر چیز تیار کر کے رکھنی چاہیے. دا ڈے ہوتا ہے نیکسٹ ڈے ہم سائن کریں ساتھ ڈوئنگ آل دیس تھنگس، تاکہ ہم فوج پلان کر کے رکھیں. جی، اور ساتھ ظاہر ہے کہ یہ سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارے پہلے ہی 35 معاہدہ ہو گیا ہے. اگر ایران کے ساتھ ابھی ہم ظاہر ہے کہ وہ ڈکلیئر نہیں کریں گے، پرابلم امریکہ اسرائیل کی چل رہی ہے، لیکن ہمارا ترکی، ایران اور پاکستان نے ہمیشہ سے تعلقات اچھے رہے ہیں. اس روٹ کو ہمیں استعمال کرنے کا، جس کی وجہ سے ہم اپنی تجارت ریلوے کے تھرو اور گراؤنڈ سے روڈ کے تھرو ہم اس کو بہت ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ ایونیوز اب ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ ایران سے تعلقات سے مطلب ہے کہ ہمارے افغانستان سے بھی تعلقات اچھا ہو جائیں گے. بیکاز ناردرن الائنس کا جو نارتھ آف افغانستان ہے، ناردرن الائنس ہے، یہ پورا ایران کا وہاں بڑا ہولڈ ہے اور وہ ان کے کنٹرول میں ہے. اس لیے اگر یہ آفر کر رہے ہیں میڈیشن کا، تو یہ بہت ضروری ہے. چائنا اور ایران مل کے افغانستان کو کافی حد تک مائل کر سکتے ہیں کہ وہ ٹیررزم کو کنٹرول کریں. پاکستان میں ٹیررزم چاہیے، اور یہ چاروں ممالک مل کے اگر اکٹھے کام کرتے ہیں تو ہمارا افغانستان پیسفل ہو جاتا ہے، بلوچستان پیسفل ہو جاتا ہے، بلوچستان پیسفل ہوتا ہے تو ہمارا سیٹک بن جاتا ہے، سیٹک بنتا ہے خواجہ پیٹ آپریشنائز ہو جاتا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ، دیکھیں پاکستان ایک بہت نیوکلیئر اسلامک ملک ہے. ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت اچھی ہے. ہماری فوج دنیا کی بہت مشہور لڑاکا فوج ہے. اگر آپ اکنامک ترقی کرتے ہیں ٹھیک کے تو اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے اور آئین میں بڑھنے کی سمت نکل جائیں گے. یہ ہم نے سوچ کے اس کے مطابق عمل کرنے، اگر ہم نے اب آگے جا کے نکلنا ہے اور ایک اپنے ملکی مفادات کے فیصلے کرنے کے آئین و بڑھنے میں رہ کے آپ کبھی بھی اپنی مرضی کے فیصلے. بگیریہ صاحب، اس تمام تر جس طرح سے یہ دورے ہو رہے ہیں اور سعودی عرب اور ایران کی، بھارت پاکستان کا ازلی دشمن رہا ہے. کس نظر سے بھارت ان دوروں کو دیکھ رہا ہوگا؟ جس طرح سے گیدڑ بھپکیاں ان کے آرمی چیف اور مودی کی جانب سے دی جا رہی ہیں کہ ہم تو آپریشن 2.0 جو ہے وہ اس کی طرف جائیں گے اور ہم تو اپنا بدلہ لیں گے. اس دوران یہ جو معاملات ہیں اسٹریٹجک، ان کو کس طرح سے پھر بھارت دیکھ رہا ہوگا؟ پھر دیکھیں انڈیا میں تو سب سے ماتم مچا ہوا ہے کہ پاکستان مڈل ایسٹ سے کلوز بھی ہو گیا، پاکستان ایران کے نزدیک بھی ہو گیا، پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات سے ہو گئے،
چائنا ہمارا ٹچ ہے، تو اس پورے ریجن میں تو آپ مجھے یہ بتائیے، ویئر انڈیا از ٹوٹل آئسولیٹڈ. پاکستان has become a regional stabilizer اس ریجن کے اندر، بلکہ مڈل ایسٹ میں بھی ہم پہنچ گئے ہیں، گلوبلی بھی ہمارا رول پلے مانا جا رہا ہے، سینٹرل ایشیا میں ہماری بہت زیادہ اہمیت بڑھ رہی ہے. تو اس لیے انڈیا از اے لوزر. جو جناب یہ امریکن کانگریس کی جو فوکس انہوں نے کہا کہ اس وار مارچ میں پاکستان از اے کلیئر لوزر اینڈ لوزر، پاکستان از اے ونر. تو یہ چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں. اس لیے اس وقت ہمیں اپنے آپ کو اور اوپر لے کے جانا ہے اور ہمیں بہیو کرنا ہے نیوکلیئر اسلامی کنٹری. ٹھیک ہو گیا. مسعود رضا صاحب، بھارت اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہوگا؟ یہ جو ایران اور سعودی عرب کے آفیشلز اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، 2.0 کی تیاری کر رہے ہیں، اور موجودہ دورہ ایران اور سعودی آفیشلز کا کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا نظریں کس طرف ہوں گی ان کی؟ پھر دیکھیں، چاہے مودی صاحب ہوں یا ان کی سرکار میں امت شاہ اور دیگر لوگ ہوں، مجھے لگتا ہے ان کے دماغ میں نا کیمیکل لوچا ہو گیا ہے، سنتولن ان کا بگڑ گیا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ کو ہم دوبارہ حاصل کر لیں گے، کبھی کچھ. اب جہاز ان سے اپنے سنبھل نہیں رہے، 6-7 جہاز ہم سے گروا چکے. ابھی دبئی ایئر شو میں ان کا جو جہاز لے کے گئے تھے وہ گر گیا. فری فال ان کی فضائیہ چل رہی ہے اور ان کے اندر بڑے مسائل ہیں. ہاں، تو وہ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کی خاطر جو ہے نا وہ اس طرح کے بیانات دے دیا کرتے ہیں. حالانکہ وہ بہت بہتر طور پہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف آنے سے ان کا حشر ہوگا کیا، اور پاکستان بہت واضح طور پہ بتا چکا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے آئیں گے تو ہم کیا کریں گے، آپ اس طرح سے آئیں گے تو ہم کیا کریں گے. تو پاکستان کا ڈاکٹرائن بھی ان کو پتا ہے اور ان کا ڈاکٹرائن ہمیں بھی پتا ہے. تو اس کو تو بھول جائیں کہ اگر وہ ایسی بیوقوفی دوبارہ کریں گے. اور صفحہ ماتم ظاہر سی بات ہے، جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تمام ممالک سے قریب ہو گیا. لیکن میں جو چیز دیکھ رہا ہوں دو چیزوں کو. ایک تو یہ کہ کسی قسم کی ان دونوں ممالک سے ملاقات کے باوجود ان کی قیادت سے، محسن نقوی صاحب بھی کچھ عرصے پہلے گئے تھے اور اعلیٰ قیادت سے وزیر اعظم صاحب کی ملاقاتیں رہی ہیں، تو معیشت کے حوالے سے کوئی بڑی مثبت خبر نہیں ہے. سعودی عرب کی طرف سے کچھ انویسٹمنٹ کی باتیں ہیں، ریکارڈنگ کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اور پاکستان کو ضرورت ہے. پھر پاکستان کو مضبوط ہونا ہے. پاکستان اس وقت مضبوط کیوں ہے کہ پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ ہم ایک اسٹیبل ملک ہیں، کوئی ملک ہم پر حملہ کر کے ہم پہ قبضہ نہیں کر سکتا، ہمیں ڈسٹیبل نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم اس وقت طاقت نہیں. دوسری چیز جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ابھی IMF نے جو بات کی ہے وہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اور پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کرپشن، وہ پاکستان کا سب سے زیادہ بڑا مسئلہ اس لیے کہ وہ میرے خیال میں کسی جنگ سے بھی بڑا ہے، وہ اسٹریٹجک مسئلہ ہے پاکستان کا. تو اس پر پاکستان کے اندر کام شروع ہو. اور دوسری بات یہ کہ پھر پاکستان اس پوزیشن میں آئے کہ جس میں وہ انڈیا کی طرح اپنی مرضی سے. لیکن سر انڈیا تو پھر افغانستان کے اندر اپنی پراکسیوں کو ایکٹیو کر رہا ہے. چابہار پورٹ کی اگر بات کریں تو ان کی جانب سے جو اپنی پراکسیز ایکٹیو کی گئی ہیں وہ پاکستان کو اکانومیکلی ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے تو یہ سب کیا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں، پاکستان وہ تو ہماری سیکیورٹی فورسز روزانہ شہادتیں دے رہی ہیں، ہم نے ان کو روکا تو وائر کرٹیل کر رہے ہیں. ہم روزانہ دہشت گردوں کو مار رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانہ دے رہے ہیں، روزانہ آپریشن کر رہے ہیں. تو ہم مسلسل اس پہ لگے ہوئے، وہ تو بہت اچھا کام ہماری طرف سے ہو رہا ہے. لیکن ملک کے اندر جو ارب کھربوں روپے کی کرپشن جو 2021 میں بتائی UN نے اور ابھی IMF نے، تو اس پر فوری طور پر پاکستان میں کام شروع ہونا چاہیے. کیونکہ اگر اس کو ہم نے ابھی کرٹیل کر لیا تو ہماری گروتھ جو اس وقت تقریباً 0 ہے وہ 1 سال 2 سال میں 6% تک چلی جائے گی. اور پھر اس کے ساتھ ہی ہماری اکانومی کی دیگر جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہوں گے. ہماری انڈسٹری چلے گی، ہماری زراعت چلے گی، IT سیکٹر چلے گا، سروسز سیکٹر چلے گا. تو یہ ہے پاکستان کی اسٹریٹجک ضرورت. تو اس حوالے سے ان ممالک کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے، پاکستان کتنی آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے کر سکتا ہے، پاکستان کا امریکہ پر انحصار کم ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں سے اب بھی ہم امداد لیتے ہیں، وہاں سے اب بھی ہم گرانٹ لیتے ہیں، وہاں سے وہاں کی جو ایکسپورٹ کوٹا ہے اس سے ہم مستفید ہوتے ہیں، یورپین کوٹے سے ہم مستفید ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے ابھرنے کی ضرورت ہے. گیس پائپ لائن منصوبہ مسعود صاحب پاکستان کی جانب سے مکمل نہیں کیا گیا، ایران کی جانب سے تو تمام تر معاملات مکمل ہیں، تو اس کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کی ہی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان اگر معاشی طور پر بھی اب خود کفالت کی طرف اور خود انحصاری کی طرف چلا جائے، جیسے دفاعی حوالے سے گیا ہے خاصی حد تک، تو پھر پاکستان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسے کس ملک سے کیسے تعلقات رکھتے ہیں، پھر وہ اپنا اصول رسوخ ہر جگہ استعمال کر سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم IMF سے چند ارب ڈالر مانگ رہے ہوں اور اپنے یہاں 17.4 ارب ڈالر صرف ایلیٹ کیپچر میں جا رہا ہو
اور اپنی طرف سے خربوں روپے جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو رہے ہو اور صرف رپورٹ آئے. کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے مسعود صاحب. یہ سب کچھ ہمیں کرنا ہوگا. جی جی, یہ ہم اپنے اندر کریں گے تو ہم ایران کے ساتھ بھی تجارت کر سکتے ہیں, ہم ہر ملک کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں, ہم ہر مسائل سے نمٹ سکتے ہیں. یہ میں تو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں. جی سجاد ترین صاحب, کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ پھر, جیسے کہ مسعود رضا صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی, لیکن بھارت میں صحیح مرچیں لگی ہوئی ہیں, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں پھر؟ دیکھیں ظاہر ہے انڈیا کو تو یہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو معاشی صورتحال کی بات کی گئی, میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی سعودی عرب جو ہے وہ سرمایہ کاری امریکہ میں کرنے جا رہا ہے, اور وہاں کوئی $1 ٹریلین کی بات چیت ہوئی ہے. $600 بلین. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی شاید میرے خیال پاکستان میں تو یہ نہیں کر سکے گا. اور دوسری بات, یہ ہمارا جو امپیکٹ ہوا ہے, جو ہم نے ڈیفنس معاہدہ کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ, دیکھیں ہم تو ان کی مدد کر سکتے ہیں, ہماری فوج بھی وہاں جا سکتی ہے, ہم ان کی ہر طرح کی مدد کر سکتے ہیں. وہ ہماری کو خاصی مدد نہیں کر سکیں گے. اگر ہماری مت بھیڑ انڈیا سے ہو جائے تو وہ سوائے اس کے کہ شاید ہمیں ادھار تیل دے دیں یا کچھ اور چیزیں پیسے ویسے دے دیں, اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ سعودی عرب کو ہماری اور طرح سے کوئی مدد کر سکے گا. اور جو معاشی صورتحال ہے, اس معاشی صورتحال میں جتنی بڑی وہ سعودی عرب امریکہ میں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے, تو میرے خیال میں وہ تو بہت زیادہ ہے. مطلب لوگ اس کے بارے میں مختلف چیزیں کہہ رہے ہیں. کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹوٹل جو مطلب جی ڈی پی ہے اس کا کوئی 70% وہاں کرنے جائے, تو 30 پہ کیسے ملک چلے گا, ان کا اپنا کیسے چلے گا. مطلب یہ مختلف رائے آ رہی ہیں. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو معاہدہ ہے, ہم نے اس کا ہر حوالے سے تجزیہ کیا ہے, لیکن یہ سارا جو غزہ کے حوالے سے جو دنیا میں ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, جو آگے سے معاملات چلنے جا رہے ہیں, در حقیقت یہ دونوں ٹورز اسی پس منظر میں زیادہ اہم ہیں, اور اسی حوالے سے دیکھا جا رہا ہے, اور وہی چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں اگر پاکستان جو ہے کوئی کوشش کر کے امریکہ کو رضامند کر لے اور یہ گیس پائپ لائن کا منصوبہ مکمل کر لے, تو میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشی مسائل جو ہیں وہ بہت سارے حل ہو سکتے ہیں. ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے. اور یہاں جو بات کی گئی ہے کرپشن کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, ورنہ میں ڈیٹیل سے بتاتا اس رپورٹ میں کہ کیا کیا باتیں کہی گئی. بریک کی جانب بڑھنے کا کہا جا رہا ہے ترین صاحب. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی کے اوپر گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام کے سیگمنٹ میں بڑھیں گے عوام کے سوال کی جانب. چونکہ ضمنی الیکشن جو پاکستان میں ہوئے ہیں, اس میں مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی, قومی اسمبلی کی 6 سیٹیں حاصل کی ہیں, جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس کے اوپر دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے. سوال اپنے پینلسٹ سے یہ ہے کہ اگر دھاندلی کا الزام ان کی جانب سے لگایا جا رہا ہے تو خیبر پختونخوا میں تو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی گورنمنٹ تھی, تو وہاں پر دھاندلی کیوں کنٹرول نہ ہوئی, تو وہاں پر کیا سچویشن ہوئی؟ ترین صاحب, سوال آپ کے لیے یہ ہے عوام کا. دیکھیں بات یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں آپ کو عرض کروں ذرا, کیونکہ ماضی کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ آدمی ماضی کے واقعات اور تجربات کو ساتھ لے کے چلتا ہے. 1990 میں اس ملک میں الیکشن ہوئے تھے, تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک نیا لفظ کہا تھا ان الیکشنز کے بارے میں. انہوں نے کہا تھا یہ جھرلو الیکشن ہے. وہ جھرلو ایسا چلتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا, کبھی عمران خان کے حق میں چلا جاتا ہے, کبھی میاں صاحب کے حق میں, کبھی کسی اور کے حق میں. وہ جھرلو ابھی تک چلتا آ رہا ہے. اب سوال یہ ہے, پہلے تو پی ٹی آئی کو یہ مطلب کوئی پی ٹی آئی سے پوچھے کہ بھائی آپ نے بائیکاٹ کیا, آپ کے بانی چیئرمین نے کہا کہ بائیکاٹ کرنا ہے, تو پھر عمر ایوب صاحب نے پارٹی پالیسی وائلیشن کیوں کی, اور وہ کیوں اپنی بیگم کو وہاں لے کے آئے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں بائیکاٹ ہے, ایک طرف آپ الیکشن میں حصہ لینے, یہ یو ٹرن کی سمجھ ہی نہیں آئی. پھر انہوں نے کہا ہم بائیکاٹ ہیں, لیکن آپ دیکھ لیں کہ پورے پنجاب کے تمام حلقوں میں لوگ جو ہیں وہ قیدی نمبر 804 کی تصویریں اٹھا کے ووٹ مانگتے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس خود کوئی پالیسی نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عوام اگر آپ کا ووٹ دینے آپ کو نکل آئے, اور آپ کو اگر مطلب 1 لاکھ سے اوپر, 1.5 لاکھ سے اوپر, 2 لاکھ سے اوپر ووٹ مل جائیں تو کوئی دھاندلی کر سکتا ہے. دیکھیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں پولنگ پہ لوگوں کو روکا گیا ہو, کہیں پولنگ میں بیلٹ کہیں دیر سے پہنچے ہوں, یہ چھوٹی موٹی شکایات چلتی ہیں. لیکن اوپنلی اگر کوئی کہا جائے کہ کوئی دھاندلی ہوئی, تو ایسی دھاندلی نہیں ہوئی. اگر کوئی اتنی بڑی دھاندلی ہوئی تو پیپلز پارٹی بھی ہاری ہے پنجاب میں. پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی ریئیکشن آیا سامنے؟ آپ دیکھ لیں, کوئی نہیں کہا. پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی ہلکا نرم سی بات کی ہوگی پیپلز پارٹی نے, ایسے چھوٹی موٹی سی بات, کیونکہ پیپلز پارٹی والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہارے ہیں الیکشن. وہ جانتے ہیں کہ ان کو ووٹ نہیں دی عوام نے, ان کے لوگوں کی تو ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا. اسی طرح یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, یہ مطلب پی ٹی آئی کے لوگ
किस तरह बात करते हैं। पार्टी तो गई हुई थी अपना क्या नाम है बाईकाट पे गई हुई थी, तो जब आपके पास पॉलिसी कोई नहीं है, आप या तो इलेक्शन लड़ते, मतलब इनको मेरी राय ये थी कि बाईकाट नहीं करना चाहिए था। बेशक बुरे से बुरे हालात होते और जितना मर्जी जबर होता, उस जबर के खिलाफ ये खड़े होते और इलेक्शन लड़ते, चाहे बेशक हार जाते ये। जब आप इलेक्शन में ही नहीं गए, आपकी आधी पार्टी बाईकाट पे है, एक आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, फिर केपी में तो इनकी अपनी हुकूमत है, जैसे आपने खुद कहा, वहां सारी इंतजामिया इनकी अपनी है, और वहां पे ये हार गए और ये फिर कहीं धांधली हो रही है, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। अगर कहीं धांधली हुई है, अगर कहीं कोई मसला ऐसा बना है, तो फिर यहाँ अदालतें भी मौजूद है ना, आप सबूत लें, अदालतों में चले जाएं और अदालतों में जाके फैसला ले लें, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ बताया तो जाए ना, आप ऐसे बैठ के कहा जाए धांधली है, धांधली है, धांधली है, जैसे पीपल्स पार्टी के लोगों की जमानतें जब्त हुई हैं, हल्की फुल्की वो भी मौसीकी बजा रहे हैं धांधली की, और कोई ऐसी बात नहीं। सही हो गया तरीन साहब। मसूद रजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से धांधली का राह पर लागने लग गई। बाइकआउट पहले करते हैं, लेकिन हम देखते हैं NA-18 में उमर अयूब साहब की अहलिया खड़ी हो जाती हैं, शिकस्त होती है, तो धांधली अपनी गवर्नमेंट है KPK के अंदर। तहरीक इंसाफ को ना आप एक स्पेशल केस की तरह देखें। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कैद है, जिसकी आज तक किसी ने एक तस्वीर नहीं देखी, कोई आवाज नहीं आई, वो जेल से बाहर, उनकी कोई अदालत नहीं लगती, उनकी तमाम जो टॉप क्रॉस है वो सब कैद में है, जो नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर था पार्टी का वो सब तितर बितर हो चुका है। वो इस वक्त सोने को भी हाथ लगाते हैं तो वो मट्टी हो जाता है। तो इस वक्त जो हालात हैं, एक वाक़े के साथ जोड़कर आप ये नहीं कह सकते कि उनकी मकबूलियत खत्म हो गई या नहीं हुई, वो राग अलाप रहे नहीं अलाप रहे। देखिए, हर इलेक्शन के बाद कोई ना कोई पार्टी राग अलाप रही होती है। असल सूरत हाल तो ये है कि एक आजादाना माहौल नहीं है, और इसका इम्पैक्ट ये है कि कोई टीवी शो, कोई खबरनामा, कोई अखबार ऐसा नहीं है जिसमें रोजाना PTI के हवाले से या इमरान खान के हवाले से कोई ना कोई खबर मौजूद ना हो। क्यों होता है ये? इसलिए होता है कि अवाम में उनकी रूट्स बहुत गहरी हैं। तो अवाम में जब तक उनकी रूट्स रहेंगी, आप उनका ब्लैकआउट कर दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान के देरीना मसाइल में एक सबसे बड़ा मसला जो है, जो मईशत की राह में की रुकावट है, वो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है। और इसके लिए चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो खुद तहरीक इंसाफ हो, उसको भी अपने अंदर बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है। लेकिन अलमिया यह है कि तहरीक इंसाफ का फैसला अगर उसमें कोई बात कर सकता है तो वो सिर्फ इमरान खान। मसूद साहब, रूट्स का अगर उनके रूट्स हैं तो फिर इलेक्शन का बाइकआउट क्यों किया, मुकाबला क्यों नहीं कर रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर आकर सामने? जी, उन्होंने उसको बता दिया ना कि हमारे लोगों को गलत नाअहल किया गया था, और उमर अयूब साहब ने कहा कि अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो मेरा हल्का खराब होगा, तो पार्टी ने उनको एक कंसेशन दी। ये तो वो बता चुके हैं सलमान अकरम राजा। तो उन्होंने ये पॉलिसी इख्तियार की, सही थी गलत थी, हम इस पर बिल्कुल बहस कर सकते हैं, लेकिन मजमूई हालात तो देखिए ना। जब यही हालात पीपल्स पार्टी के साथ थे तो हम पीपल्स पार्टी की भी बात करते थे कि सियासी आजादी होनी चाहिए। नून लीग के साथ थे, उस वक्त भी हम कहते थे सियासी आजादी होनी चाहिए। आज अगर किसी और पार्टी के साथ है तो मुल्क में सियासी आजादी होनी चाहिए। ये नहीं कह सकते शहबाज शरीफ साहब कि इस वक्त उनकी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं है। इमरान खान तो चले तोशा खाना और दूसरी चीजें आप कर लीजिए, उसको भी दुनिया सियासी कैदी मानती है, लेकिन बाकी यास्मीन राशिद जैसी खातून जो है वो भी इस वक्त जेल के अंदर है। तो ये सूरत हाल तब्दील होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि सबको मिल बैठना चाहिए, अपने अपने स्टैंड से 2-2 कदम पीछे हटें, राउंड टेबल पे बैठें, मामलात को हल करें, पाकिस्तान में इस्तेहकाम लेकर आएं। इस्तेहकाम से ही मईशत अच्छी होगी, और सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की मईशत का है। और बदकिस्मती से कई साल गुजर चुके, 7-8 साल गुजर चुके, यही हाल है। और इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना वो स्टेगनेंट है। जब वो बाहर थे बानी PTI, तब तो चढ़ाई का कल्चर परवान चढ़ गया ना। हमने मसूद साहब देखा 9 मई का वाकया कब हुआ, बानी PTI बाकी थे। मेरे भाई वो 9 मई हुआ ना, आप उस पर सजाएं दे दीजिए, लेकिन मामलात को आगे तो बढ़ाए, मुल्क की सियासत को तो आगे बढ़ाए। क्या सर यही तो गवर्नमेंट कहती है कि हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, हमारी जानिब से तो बाहर की कोशिश की ज्यादती ना करें, ज्यादती ना करें। देखिए, हुकूमत, बिलावल साहब भी कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं, भाई उनको पता है कि गौहर खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, सलमान अकरम राजा से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप FIR कर देते हैं। तो पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। हुकूमत बड़ी है, हुकूमत को चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस दे कि जी हम ना, जो आपके साथ ज्यादती है वो नहीं होगी। अब आप देखिए, इलेक्शन कमीशन का मामला है, कई ऐसे मामला हैं जो हो रहे हैं ना। तो ये सब कुछ अगर हुकूमत रोके और मिलके बैठे,
बात करने से मुज़ाकरात नहीं होते, सही मुज़ाकरात सही के लिए इक़दामात करने जी होते हैं। मसूद वो कहाँ हैं? जी तरीन साहब, क्यों मुज़ाकरात नहीं हो रहे, क्या वजह समझते हैं फिर? देखें, मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो रहा है कि जो कैदी नंबर 804 हैं वो कोई चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। सही। देखें, ये एक बात, एक पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ दो चीज़ें होती हैं। एक होती है मकबूलियत जी और एक होती है कबूलियत। जी मकबूलियत और कबूलियत दोनों साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं। सही। इस मुल्क में मैं समझता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा पॉपुलर कोई आदमी नहीं आया था। कैदी नंबर 804 भी आज तक इतने पॉपुलर नहीं है। जुल्फ़िकार वो अली तो कहते हैं भुट्टो के कायदे लिए, आज़म से ज़्यादा जी मेरी बात सुन लें, आप अदाद शुमार उठा के देख लें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए कितने लोगों ने कोड़े खाए, कितने ने फांसियों पर चढ़े और कितने लोग बंद हुए जेलों में, ठीक है, और कितने ने खुद को आग लगाई। तो कैदी नंबर 804 के लिए तो ऐसा किसी ने कोई काम नहीं किया, बल्कि आपने फवाद चौधरी को पुलिस देख के भागते हुए भी देखा होगा, जो उनके स्टार किस्म के मिनिस्टर और स्टार रहनुमा थे। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो मुझे पता है दिन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रात को जाके पिंडी में माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं कि जी हमें ये बात करनी है और ये करनी है। पॉलिटिक्स इस तरह नहीं होती। उसकी वजह ये है कि पीटीआई जो है ना, ये बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकी। इसके पीछे जनरल फैज़ हमीद थे, वो जैसे कहते थे फलां को टिकट दे दो, फलां को टिकट दे दो। खुद वाडा साहब और बहुत सारे लोग आके टीवी पे कहते हैं जी मुझे तो जनरल फैज़ ने टिकट दिलवाया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पॉलिटिक्स और फिर मज़ाहमत की पॉलिटिक्स में ज़रा फ़र्क है। सही। लास्ट 30 सेकंड है मसूद साहब, आखिरी कमेंट आपका। तरीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी। सबसे अहम बात यह है कि आप मसले को समझें। अगर आप कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो आप मसाइल से रूगर्दानी कर रहे हैं, डिनाइल में आप इस डिनाइल फेज से निकलें, हकीकत को तस्लीम करें, तो मसाइल का हल निकलेगा। हकीकत को तस्लीम करें। आज से प्रोग्राम से नाज़रीन सच बात से अब तक के लिए इतना है। हमारे पैनलिस्ट सज्जाद तरीन साहब सीनियर तजज़ियाकार, उन्होंने स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। तरीन साहब बहुत शुक्रिया आपका। मसूद रज़ा साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। मसूद साहब आपका। ब्रिगेडियर हारिस साहब दिफाई तजज़ियाकार, उन्होंने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए।